यूट्यूब पे आप तो सुने होंगे। क्या पता हेलो, भैया, अल्लाह खैर फरमाए। हेलो, कौन? हाँ जी, अब्दुल बासित साहब मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद रफीक अब्दुल्ला भाई जी ने जी। आप बताया था कि आप जो है लाइन पर इल्मे हैं और गैब आप पे जो है। बात करनी है आपसे, इल्मे गैब पर। अच्छा, अभी तो बता रहे थे कि नूर बशर पर बात करेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा नूरो बशर पे, इल्मे गैब। अच्छा, तो इल्मे गैब के बारे में आप बात करेंगे। अच्छा जी, तो इल्मे गैब के बारे में मैं आपसे क्या बात करूँ, आप क्या बात करना चाहते हैं? बताना कहाँ चाहते हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं देखिए, ऐसा है ना, असल में आप मुझसे अगर पूछेंगे तो साइल की हैसियत से पूछेंगे या मुखालिफ की हैसियत से पूछेंगे? मुखालिफ की हैसियत से। तो मुखालिफ की हैसियत से फिर पूछना नहीं होता है। तो आप जो कह दें, सबसे पहले साइल तो मैं, पूछता है। सुने सुने, सबसे पहले तो मैं आपका दावा पूछूंगा, चूंकि आप इस मौजू पर मुद्दई हैं, फरीक मुखालिफ इस मौजू पर नहीं, मुद्दे मुद्दई तो है। आप है ना, आपने नहीं पेश ना किया ना है ना ना इल्म ना गैब। ना 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 ना, ऐसा ना। यार आपने तो कहा आप कि आपको इल्मे, इल्म गैब पर बात करनी है। क्या? आपने तो कहा ना कि आपको इल्म गैब पर बात करनी है। हाँ, तो इल्मे गैब पर बात करनी है तो मुद्दई तो आप हुए, ठीक है? क्यों? नहीं, चूंकि मैं आप उस, मुद्दे क्या, अरे जनाब मन, नहीं, मैंने तो आपसे जो कहा ही जिस नहीं बात बात का करने को ना। कायल होता है वो मुद्दई होता है, आपको मुद्दई की यार तारीफ नहीं मैंने मालूम? आपसे, यार फिर भी जो बात, जिस आप एक बात मसले का बताएं। इस बात करता हो उस मौजू पर मुद्दई होता है, आपको इतनी बात नहीं मालूम है अच्छा मोहतरम? ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन नूरो बशर पर बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं पहले इल्मे गैब पे बात करूंगा, उसके बाद फिर नूर व बशर जो है वो तो बहुत सारे टॉपिक है। पहले इल्मे गैब पे अच्छा, बात कर। तो बताएं आप इल्म गैब के ताल्लुक से आपका क्या दावा है? जनाब, मुद्दई आप है, आप पहले अपना दावा करेंगे, फिर आपके दावे पर चलिए तनकी मैं आपको होगी, अपना फिर दावा, जवाब दावा आएगा, फिर चलिए उसके ठीक है, बाद बात होगी ना। ठीक है, चलिए मैं अपना दावा बता दूं। मेरा और मेरी जमात अहले सुन्नत का और मेरे तमाम अकाबिर का, मुतकद्दिमीन से लेके मुताखरीन तक सभी का ये मुत्तफिक दावा है कि अल्लाह ने अपने नबी को अपने फजल से गैब की खबरों से सरफराज फरमाया। ये हमारा दावा है। ये आपका जो दावा है, ये दावा ही हम्म। नामुकम्मल और मुबहम है। अच्छा, उसकी कैसे मुबहम वजह है, ये बताएं है जरा। कि मौजू ये है कि नबी अलैहिस्सलातु सलाम को इल्म गैब मिला या नहीं। जबकि मैंने आपने वही तो अपने बोला ना दावे आपसे। में कहा, सुन ले हजरत, जबकि आपने अपने सुनाए। दावे में कहा कि गैब की खबर नबी अलैहिस्सलातु सलाम को दी, तो गैब की बिल्कुल दिया। खबर वो हम भी तस्लीम करते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ने दी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी है, मुबारकबाद हो बहस आपको। ये नहीं है गैब की खबर, बहस इल्मे गैब है। हम्म। तो आप अच्छा उसके ताल्लुक से अपना मुकम्मल दावा पेश करें, ठीक है? अच्छा, तो मुकम्मल में आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए ये बताएं आप मुझे। नहीं, आप इल्मे गैब, आप जो दावा पेश करें वो तो हमारा इत्तफाक है, तो बहस उस चीज पर अच्छा, होती है जहाँ इख्तलाफ हो, ठीक है? तो तो आप वो चीज खबरें बता दें ना गैब, जिसमें गैब इख्तिलाफ की है। खबर पर तो इख्तलाफ ही नहीं, किसी ने इनकार ही नहीं किया कि गैब की खबर नबी को नहीं दी गई, ठीक है? बहस ठीक इल्मे है गैब है, तो आप इल्मे गैब पे दावा पेश कीजिए अपना, ठीक है? जी, तो आप ये बताएं ना, आपको फिर इख्तिलाफ किस चीज पर है, किस नुक्ते पर अल्लाह के आपको बंदे, इख्तिलाफ है? आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही? इल्मे गैब मौजू है, आप गैब की खबर तो पे लेके यार बैठ गए। गैब की खबर आप तो भी हम भी अजीब तस्लीम इंसान है करते यार हैं। भाई। तो फिर आप मुझे, या तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस नुक्ते पर एतराज है, फिर हम उस नुक्ते पर बात करें। अरे मैंने अल्लाह के आपको बोल बंदे, दिया। आप, मैंने मौजू देखें, ही दिया है, इल्मे गैब, अरे इल्मे जनाब गैब मन, मौजू है, यही अरे इख्तलाफ जनाब है। मन, आप चलिए जो ठीक है। दावा पेश कर रहे हैं वो खबरें गैब कह रहे हैं कि नबी को खबरें गैब दी, जो कि हम इसके कायल है, इसका मुनकिर कोई भी आप नहीं है। कायल है ना, बिल्कुल, तो खबरें आप गैब मेरे को नबी ये बताएं, अलैहिस्सलातु, आप आप फिर मुनकिर किस वही चीज के के हैं? जरिए गैब की खबर दी, इसके हम कायल हैं, अरे इसका तो। देखें, वही के जरिए दी है, वही ये खफी हुई, वही ये जली हुई, जी जी ये जी, तो एक अंडरस्टूड आपका है जो दावा अकीदे में इल्मे हमारे गैब पर शामिल है। नहीं है, गैब की खबर पर है। या तो आप अच्छा, दोनों को एक तो एक आप ये एक कहना मानते चाहते हैं, तो हैं। आप दोनों का एक होना साबित करेंगे। उससे पहले अच्छा, आप तो इल्मे गैब आप, की तारीफ जी, पूछूंगा मैं आपसे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इल्म जो है, इल्म और खबर ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। नहीं नहीं, आप दावा तो पहले कर देना कि इल्मे गैब अरे के जनाब ना, ताल्लुक से, बताएं उसके ना कि बाद फिर इल्म हम और खबर जाएंगे ना कि क्या इल्म और एक गैब दूसरे के दोनों एक चीज मुखालिफ है। हैं? क्या? इल्म और खबर, क्या ये बहस दोनों इल्म चीजें नहीं है, एक दूसरे के बहस मुखालिफ हैं? इल्म नहीं है, देखिए मोहतरम, बहस इल्म नहीं है, बहस इल्मे गैब है, दो लफ्जों के साथ है। आप एक को अच्छा, तो लें, अच्छा, दूसरे को छोड़ अच्छा दें, ये, अच्छा दूसरे को चले लें, पहले को नहीं आप छोड़ ये सकते। बताएं। बहस अच्छा इल्मे आप ये गैब है। बताएं, ठीक है, आप ये बताएं, और आप खबर और इल्म को एक दूसरे के इल्म मुवाफिक बहस मानते हैं नहीं या है, मुखालिफ इल्म मानते बहस नहीं हैं? है, बहस अरे इल्मे गैब जनाब है। मन, आप हम, इल्मे अरे गैब तो से फरार ना हो, आप इल्मे यार गैब के नहीं, मैं ताल्लुक फरार से नहीं हो दावा रहा हूँ। पेश करें। देखें,
دیکھیں عبد الباسط صاحب، میں فرار نہیں ہو رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ آپ دعویٰ علم تو اور پیش کریں نا ارے بھائی، میری ارے آپ جناب پہلے من میری دعویٰ بات تو سنیں آپ، مکمل کریں اپنا۔ ارے میری بات تو سنیں آپ، میں نے آپ کو بولا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اپنے محبوب کو اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبروں سے سرفراز فرمایا ہے، ٹھیک ہے، غیب کی خبروں تک پہنچائی ہے، یہ میں نے بات پیش کیا۔ اب اس میں آپ کا جو سوال بن رہا ہے، جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر نہیں پھر دی تو ہے لیکن اختلاف ہی نہیں ہے نا بھائی۔ پہلے مجھے بولنے دیں ٹھیک ہے، بول لے۔ میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ خبر ایک الگ چیز ہے اور علم اس کا مخالف ہوتا ہے، یعنی اگر خبر ہے تو علم نہیں ہوگا اور علم ہے تو خبر نہیں ہوگی۔ جو مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ خبر اور علم کو ایک دوسرے کے موافق مانتے ہیں یا ایک دوسرے کے مخالف مانتے ہیں، آپ یہ ہمیں بتا جی دیں۔ محترم، بڑا تو مہربانی۔ سب سے پہلے آپ نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، موضوع میں نے علم غیب دیا، آپ نے یہ ٹھیک دعویٰ ہے، پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کو اور وسلم، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے وحی کے ذریعے سے غیب کی خبر عطا کی، جبکہ موضوع بالکل میں نے علم غیب دیا۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب کی خبر دی، تو اس بات کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ماشاء کرتے۔ جب اللہ، انکار بہت ہی نہیں اچھی بات ہے۔ کرتے تو پھر بحث کا فضول ہوا، ٹھیک ہے۔ بحث یہاں میں علم غیب پہ لا رہا ہوں، آپ خبر غیب پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ علم اور خبر دو چیز الگ الگ ہیں۔ بحث دیکھیں، میں نہیں کہتا ہوں، میں علم نہیں کہہ رہا نہیں، ہوں، میں آپ نے آپ سے سنیں تو پوچھا تھا۔ صحیح یار، آپ سنیں ہاں تو صحیح۔ سنائیں، میں علم نے آپ سے غیب، پوچھا ہے۔ علم غیب بحث ہے اور خبر غیب، آپ کے نزدیک کیا یہ دونوں ایک چیز ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں، علم غیب اور خبر غیب دونوں ایک چیز ہے؟ تو میں نے یہی تو آپ سے پوچھا ہے نا کہ آپ خبر اور علم ان دونوں کو ایک دوسرے کے موافق مانتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف آپ مانتے ہیں، غیب کو جبکہ آپ کیوں مجھے خارج وضاحت کر کر رہے ہیں دیں۔ بھائی؟ غیب کے لفظ کو کیوں ارے میرے خارج کر پیارے، رہے ہیں؟ دیکھیں سنیں، غیب اپنے میں ایک الگ لفظ ہے، علم اپنے میں ایک الگ لفظ ہے۔ ہاں تو علم اور غیب جب بحث کس ملائیں گے تو تعلق سے؟ علم غیب علم کے بنے گا۔ تعلق سے ہاں بحث سنتے نہیں ہے۔ رہیے نا۔ سنیں تو سنیں آپ سنیں، نہیں جی، محترم، بحث صرف علم نہیں ہے، نہ بحث صرف غیب ہے، بحث علم غیب دو لفظوں کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ کا دعویٰ بھی دو لفظوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ پہلے وہ بتا دیں مجھے چلیے علم ٹھیک ہے، غیب کے میں تعلق۔ آپ کو واضح کر دوں اور آسان الفاظ میں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو دقت نہیں؟ سنیں تو صحیح، آپ اب آپ کے دعوے پر تو تنقید ہوگی نا۔ جی ہاں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وحی کے ذریعے سے علم غیب عطا کی، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ کیا علم غیب بغیر واسطہ ملتا ہے یا کسی واسطے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جس پر دلیل قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، تو کیا وہ علم غیب رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اور وہی کے اوپر وہی جو آ رہی ہے وہ کسی ذریعے سے مل رہی یا بغیر ذریعے کے مل رہی، واسطے کے مل رہی یا بلا واسطے کے مل رہی؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ خصوصیت جو مان رہے ہیں علم غیب، تو آپ صرف انبیاء کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص مان رہے ہیں یا پھر آپ اس علم غیب میں کسی اور کو بھی شمار کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شان و شان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ علم غیب میں آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مانتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اس میں کسی اور کو شریک مانتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہو گیا؟ جی، تنقید ہے یہ آپ کے ویسے تو دعوے۔ ہاں وہی مطلب وہ تو یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے سوالوں کی دکان اچھی لگائی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی آپ نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، تو یہ ان کی خصوصیت ہے یا ہر کسی کے لیے مان سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان آیاتوں کے تحت ہم یہ علم غیب جو اللہ اپنی وحی کے ذریعے عطا فرماتا ہے، یہ نبیوں کا خاص ہے، یہ نبیوں کے لیے خاص ہے، غیر نبی کے لیے ہم اس کو خاص نہیں مانتے۔ ہاں اتنا ہمارا ماننا ضرور ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کے فیض کے ذریعے اولیاء کرام کو بعض امور غیب پر اطلاع فرما سکتا ہے، لیکن یہ چیز ہمارے لیے عقیدے میں یا ضروریات دین میں شامل نہیں ہے، اس چیز کو دھیان رکھنا ہے، کیونکہ وحی کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں وحی الہی،
ٹھیک ہے، یا وحی نبوت، یہ ہوتی ہے دلیل قطعی، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اور رہی بات جو الہام ہوتا ہے، الہام امت سابقہ میں بھی ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول کی امت میں بھی بعض اولیاء کرام کو الہام ہوا ہے، لیکن وہ الہام جو ہوتا ہے وہ ان کے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے، ہمارے حق میں حجت نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات یہ، آپ نے ایک بات اور پوچھی تھی نا کہ علم غیب، تو علم غیب کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، اور خبر جو ہوتی ہے خود خبر جو ہوتی ہے، خبر کے بعد انہیں علم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو دھیان رکھیں، علم اور خبر یہ ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہے، سمجھے؟ خبر ہوگی تو علم ہونا بنتا ہی بنتا ہے کہ ہاں جی خبر ہو گئی اور علم نہیں ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کا نام عبد الباسط ہے اور آپ نے مجھے بتایا کہ میرا نام عبد الباسط ہے، اب میں کہوں یار مجھے خبر ملی ہے لیکن مجھے علم نہیں ہوا، تو مجھے اس بات کا علم خود آپ نے دیا کہ آپ کا نام عبد الباسط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر ایک ارے یار اذان ہو رہی نہیں کیا؟ عبداللہ بھائی اذان ہو رہی نہیں کیا؟ جی محترم جواب دے دوں؟ اذان ہو رہی نہیں کیا؟ رک جائے گا؟ نہیں میرے یہاں نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ اچھا پھر کہاں ہو رہی ہے؟ ہلو جی محترم تو جواب دے دیتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں جی دے جواب آپ۔ تو اچھا ہاں سنیں، اس سے پہلے چھوڑ آپ میرے کو یہی بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص جس طریقے سے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اس کے تحت اگر وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو ہے اپنے فضل سے اور اپنی منشا سے غیب کا علم عطا فرمایا، تو اس کے بارے میں آپ کی جماعت اہل حدیث کا کیا حکم ہے، یہ بتا دیں آپ ذرا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں آپ۔ یعنی غیب کا علم؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اب وہ تھوڑا کہے، بعد کہے، یا اتنا کہے اتنا کہے، بحث اس پر نہیں ہے، دھیان رکھیے گا، بحث اس پر ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، غیب کا ٹھیک ہے، اگر کوئی اطلاق کرتا ہے جی سن لیا ہوں، جماعت کے چلیے نزدیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم سامعین، سب سے پہلے میں نے مولانا رفیق صاحب قادری سے نہیں میں مولانا نہیں ہوں، پہلی بات تو دھیان رکھیں۔ ٹھیک ہے جناب رفیق صاحب قادری صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ علم، ارے جناب حوصلہ رکھے یار، آپ جب بولتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں، آپ بولنے کی طاقت رکھتے، سننے کی بھی طاقت رکھے نا آپ۔ میں آپ سے سن رہا ہوں نا، لیکن ہاں تو آپ سننے کی طاقت تو رکھے یار، حوصلہ رکھے، آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ جو بات میں نے بولی ہے وہ اسی پہ آ رہا ہوں یار، آپ صبر تو کریں، آپ صبر تو کریں، آپ جواب دیں، آپ صبر تو کریں۔ سب سے پہلے ارے آپ خاموش تو بیٹھے یار۔ سب سے پہلا میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ علم غیب، ارے یار آپ سنیں تو صحیح، ارے جواب ہی دے رہا ہوں، آپ سنیں گے تو جواب ملے گا نا۔ دیکھو یار سوالوں کی دکان مت کھولا کرو، میں نے ارے یار آپ ہی کی بات پر میں ترتیب سے جواب دے رہا ہوں، آپ حوصلہ رکھیں۔ سمجھ نہیں آئی تو بتا دو کہ بھائی میرے بات سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ ارے نہیں سمجھ آ گئی آپ کی بات، آپ کی بات کو میں نے سمجھ لیا ہے، آپ سنیں تو صحیح، وہ اگلی بات پیش کرو بس۔ وہ اللہ کے بندے سنیں تو صحیح یار۔ سب سے پہلی بات میں نے ان سے پوچھی کہ علم غیب، ارے یار عجیب حال ہے، سنتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نہیں بھائی صاحب، دیکھو میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے اتنا۔ نہیں حضرت سنیں تو صحیح، آپ بات کرنے کے لیے آئے تو حوصلہ رکھیں، ایسے نہ کریں، یہ تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی سنیں تو صحیح۔ ہوتا ہے کیا وہ تو ہم دکھائیں گے، ٹینشن مت جی جی آپ صبر کریں، ابھی آپ صبر کریں۔ سنو بات پیش کرو، یہ مت کرو کہ ارے یار سنیں تو صحیح یار، آپ غصہ میں آ گئے ہیں، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی آپ غصہ ہو رہے ہیں، لال پیلا ہونے لگے، آپ حوصلہ رکھیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک، اس کا آپ نے اس کو ہاتھ تک لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے دعوے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کی، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ علم غیب ٹھیک ہے جو عطا کی، تو علم غیب اگر وہاں پہ واسطہ قائم ہو جائے تو کیا وہ علم غیب رہتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر جس چیز پر دلیل قائم ہو جائے
نبی کو جو علم وحی کے ذریعے عطا ہوا وہ واسطے سے ہوا یا بغیر واسطے سے، اس پر دلیل قائم ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ غیب کی جہاں خبر ہوگی وہاں غیب کا علم بھی آ جائے گا، جیسے آپ کا نام اگر عبدالباسط ہے، کوئی خبر دے وہ غیب کا علم ہو جائے گا۔ تو محترم اسی لیے تو میں نے آپ پہلے اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ غیب کی علم غیب کہتے ہیں کسے ہے، علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ کیا جہاں واسطہ آ جائے، یہاں تو واسطہ خبر جب دی جائے تو وہاں واسطہ موجود ہو جاتا ہے، تو آپ کو علم غیب کی تعریف میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ علم غیب میں واسطہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں دلیل قائم ہو جائے کیا وہ غیب کا علم رہتا ہے، کیا وہی بلا واسطہ ملتی ہے یا واسطے سے ملی، اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ علم غیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس کے ذریعے سے پھر اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا ہو سکتی ہے، نبی کے ذریعے سے پھر الہام وغیرہ کی بات کی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جاء الحق کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس کو بھی علم غیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی خصوصیت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن کی آیت ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ سورۃ النساء، اس کے تحت آپ کے مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی جو آپ کے جماعت کے نزدیک حکیم الامت کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کو بھی علم غیب ہے۔ تو یہ کون سی نبی کی خصوصیت ہوئی؟ آپ نے کہا کہ نبی کی کوئی خصوصیت ہے یہ علم غیب، تو اس خصوصیت میں تو شیطان بھی شامل ہے۔ اگر شیطان بھی شامل ہے تو پھر آپ کو شیطان کو نبی کہہ دینا چاہیے، اور اگر نبی نہیں کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ انبیاء کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف کر دیں کہ علم غیب ہے کیا چیز۔ جب تک علم غیب کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہو سکتا ہے کہ علم غیب آپ کوئی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں، میرے نزدیک علم غیب کوئی اور چیز ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کے دعوے اور علم غیب کی تعریف جو ہمارے نزدیک اس میں ٹکرا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ علم غیب کی تعریف کر دیں، پھر آگے بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہوگی بات آپ کی پوری؟ جی ہاں، دیکھیں سنیے، علم غیب کی جو آپ نے تعریف پوچھی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے بولا کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے اس لیے بات مختصر کی تھی تاکہ سوال کی گنجائش نہ بچے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید بہت بڑے عالم ہیں، مناظر ہیں، جو بھی ہے۔ میں تو خیر ایک ادنا سے طالب علم ہوں، بہرحال نہیں بھائی، میں بھی طالب علم۔ چلیے کوئی بات نہیں، جو بھی ہے بہرحال ٹھیک ہے۔ تو علم غیب ہم اس چیز کو، اور ہاں جو آپ نے سوال کرے تھے نا کہ بلا واسطہ اور بال واسطہ، وحی کے ذریعے اور بغیر وحی کے ذریعے، وحی میں واسطہ ہوتا ہے یا بلا واسطہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، تو یہ ساری چیزیں آلریڈی میں آپ کو ایک بات کے اندر مختصر کر دوں کہ اللہ نے جتنی بھی خبریں نبی تک پہنچائی ہیں اپنے دیگر انبیاء تک، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وہی جو ہے آلریڈی ایک واسطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی خود ایک واسطہ ہوتی ہے۔ ہاں، وہی کے اندر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہی فرشتے کے ذریعے ہی پہنچائی جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رہی بات وحی کی جو اقسام ہے ہمارا نزدیک، وہ ہے ایک وحی خفی، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک، یہ تو ہمارے یہاں وحی خفی ہے، وحی جلی، اور دوسری ہوتی ہے وحی خفی۔ وحی خفی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کروائے، جن کو ہم حدیث پاک یا حدیث کریمہ یا حدیث طیبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی وحی خفی ہوتی ہیں، لیکن یہ وحی جلی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ رہی بات واسطے کی، تو اللہ کے رسول کو جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں، جتنا بھی علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی دیا گیا اس میں اللہ کے رسول کو دیا گیا، چاہے آپ کو دیا گیا چاہے مجھے دیا گیا، یہ تمام تر چیزیں ایک واسطے کے ساتھ ہی دی گئی ہیں، بغیر واسطے کے غیر مخلوق کے لیے کوئی بھی چیز ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبیوں کو جو نبوت کا مرتبہ دیا ہے وہ بھی اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنے آپ نبی بن گئے اللہ سے بنا پوچھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیدا ہو گئے حاجی میں نبی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ اصل میں انڈرسٹوڈ ہیں، یہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے نا، تو یہ علم بھی اس کو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ سوال آپ لوگوں کا تو میری سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار وہی واسطے سے آتی ہے کہ خبر بنا واسطے کے آتی ہے، بھائی واسطہ تو ہے نا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ ہاں، رہی بات جو بحث رہتی ہے، بحث یہ رہتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی علم غیب لفظ سے ہم اس کو تعبیر نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر آپ ہاں یا نہ بولیے گا، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ علم غیب جو لفظ ہے آپ اس لفظ پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جو عقیدہ میں نے بیان کرا ہے اس عقیدے سے آپ کے علماء بھی اتفاق رکھتے ہیں، آپ کے علماء بھی
اور آپ کے بہت سے ہمارے بھائیوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف ہوتا ہے صرف اور صرف لفظ علم پر۔ تو اس لفظ علم کے تعلق سے ہم بار بار یہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتا دو ہمیں، خبر اور علم یہ ایک دوسرے کے موافق ہیں کہ مخالف ہیں؟ اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ دوسری بات، آپ نے شیطان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ شیطان کو غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، تو شیطان کے لیے بے شک بہت سے جو غیب کے امور ہیں ان کے بارے میں شیطان جانتا ہے، اور شیطان اتنا جانتا ہے کہ وہ انسان کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے، انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، انسان کو کہاں بھٹکانا ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز اس کو بری لگتی ہے، یہ ساری چیزیں شیطان جانتا ہے، جبھی تو اس کا نام شیطان ہے، تبھی تو ہمیں گمراہ کرتا ہے وہ، سمجھے۔ لیکن رہی بات یہ کہ بات رہی فضیلت کی، مرتبے کی، تو شیطان کبھی بھی ایک ولی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو نبی کے مرتبے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ علم ہونا شیطان کو نبیوں سے افضل نہیں بنائے گا، لیکن ہاں شیطان کو علم ہے اس بات کا کہ کس انسان کو کیا پسند ہے اور کون انسان کس چیز سے گمراہ ہوگا، کس چیز سے وہ ہدایت پائے گا۔ شیطان بھی ہمارے دلوں کی خبر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا، قل اعوذ برب الناس، اس میں صاحب لکھا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، من الجنت والناس، تو انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے دلوں کے بھی تمام احوال سے شیطان واقف ہے۔ تو اس چیز میں مفتی احمد یار خان نے کچھ غلط تو نہیں لکھا ہے؟ اگر اس میں کچھ غلط لکھا ہے یا میں نے کوئی بات غلط بولی ہے تو وہ آپ بتا دیں ہمیں۔ اور لفظ علم جو ہے، لفظ علم غیب، اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی ایسا اعتراض ہے کہ ہم علم غیب لفظ سے اس کو تعبیر نہ کریں تو وہ آپ برائے مہربانی ہمیں پیش کر دیں، تاکہ ہم پھر اس علم غیب لفظ کو دور کر دیں، اور پھر ہم بھی جو ہے خالی خبر غیب کہیں گے، اور آپ کا ہمارا، یعنی آپ کا ہمارا نہیں، آپ کی اور ہماری جماعت کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم بولیں گے بھائی ٹھیک ہے خبر غیب، تم بھی بولو خبر غیب، جھگڑا ختم بھائی، اتنی صدیوں کا جھگڑا سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ ایسی کو بتائیں ہمیں، برائے مہربانی آپ سے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی آپ کے علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، اتفاق رکھتے ہیں۔ سراسر آپ کا دھوکہ بہتان جھوٹ ہے۔ ہمارے علماء ہمیشہ سے اس بات کے منکر ہیں۔ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے، دوبارہ بولیں۔ جی آپ نے کہا کہ آپ کے علماء بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، تو یہ محض آپ کا دھوکہ ہے، دجل و فریب ہے۔ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں کی گئی ہے۔ آپ کس طرح اس طرح دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ جب جماعت کا عقیدہ رہتا تو آج میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ جو باتیں، ارے بھائی سنیں، حوصلہ رکھے نا آپ، نہیں آپ میری بارے میں نہ بولے نا، ایک چھوٹی سی بات، نہیں آپ اپنے بارے میں بولیے، جو بات کرنی ہے آپ اپنی بارے میں بولیے نا بھائی، نہیں آپ اپنی بارے میں بولیے نا، سنیے میں بولوں، آپ اپنی بارے میں بولیے نا، بیچ میں کیوں بولتے ہیں آپ حوصلہ رکھے، نہیں آپ اپنی بارے میں بولیے، آپ اپنی بارے میں بولیے، آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں میں، آپ کی باتوں پر میں خاموش ہوں، اس طرح آپ بھی خاموش رہیں جب میں بولوں تو۔ نہیں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کے لیے، ارے چھوٹی سی بات آپ جواب دے دیجیے گا نا بعد میں، آپ بعد میں، ارے بعد میں پوچھیے گا نا، آپ مجھے بولنے دینا، ٹھیک ہے، میں آپ مجھے بولنے تو دے یار، آپ بولنے نہیں دے رہے میں ہیں۔ آپ کو بولنے دوں گا، لیکن ارے دوں گا نہیں، ابھی میری بات چل رہی ہے تو آپ خاموش بیٹھے نا، آپ خاموش رہیں۔ میری گزارش ہے آپ سے، نہیں میری گزارش ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، آپ خاموش بیٹھ جائیں، آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ کو جو بولنا ہے آپ اپنے بارے میں بولیں، جو سوال کرنا ٹوکنا ہے، میں جواب نہیں دے رہا ہوں، آپ اپنی بارے میں بولیے۔ آپ صرف یہ جملہ واپس لیں کہ میں نے دجل و فریب کرا، پھر آپ بولے بات۔ ارے نہیں بھائی، آپ نے کیا ہے تو میں آپ بتا رہا ہوں، ابھی واضح کر رہا ہوں، اگر نہیں کیا تو آپ اپنی ٹرن میں جواب دیجیے، ٹھیک ہے؟ میں نے نہیں کرا نا، تو دجل و فریب، تو میں بتاتا ہوں کس طرح کیا ہے، میں بتا رہا ہوں نا کس طرح کیا، آپ صبر تو کریں۔ جی تو انہوں نے جو دجل و فریب سے کام لیا اور ایک غیر جو بات منسوب کی ہماری جماعت کے طرف، وہ بھی بالکل جھوٹ اور مکر و فریب ہے ان کا۔ ہم الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں، اور سب سے پہلے میں نے تو ان سے پوچھا کہ علم غیب پر بحث کرنے کے لیے علم غیب کی تعریف ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، لازم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ
میرے نزدیک علم غیب کچھ اور چیز کو میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ کے نزدیک علم غیب کچھ اور چیز آپ سمجھ رہے ہوں، علم غیب سے آپ کچھ اور مراد لے رہے ہوں. تو جب تک تعریف پر اتفاق نہیں ہوگا تو پھر آگے دلائل کی طرف تو ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے. آپ نے اس کو پھر ہاتھ نہیں لگایا. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب کی آپ تعریف بیان کرنے کی، علم غیب کہتے کسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خبر غیب علم غیب دو ایک چیزیں ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلے گی کیا خبر غیب اور علم غیب ایک چیز ہے یا دو متضاد چیزیں ہیں. یہ بات تب واضح ہوگی جب آپ علم غیب کی جو تعریف ہے وہ تعریف بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو بات آگے پتہ چلے گی. میں نے آپ سے پوچھا کہ وحی، آپ نے خود فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام کو علم غیب جو عطا کی وہ کسی نہ کسی ذریعے سے عطا کی گئی. تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب کی تعریف میں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں، علم غیب کی تعریف میں کہ وہاں واسطہ آ جاتا ہے. کیا جو چیز میں واسطہ آ جائے وہ علم غیب رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یا بلا واسطے کو علم غیب کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی وضاحت بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. کیا جہاں پر دلیل قائم ہو جائے، جہاں پر دلیل قائم ہو جائے اسے علم غیب کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اگر واسطہ آ جائے، ہمارے نزدیک تو واسطہ آ جائے تو وہ غیب کی خبر، وہ علم غیب رہتا نہیں. جیسا کہ آپ کے خود مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا والغیب ما لم یقم علیہ دلیل، جہاں دلیل قائم ہو جائے وہاں وہ چیز علم غیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علم غیب بلا واسطہ ہوتا، اور آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ذریعے وہی کے ذریعے سے ہوتا، تو آپ نے خود اپنی باتوں کا رد کر دیا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں، ہاں شیطان کو بھی علم غیب عطا کی ہے، اور اس پر آپ نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس کی آیت پیش کی. اس میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو علم غیب عطا کیا؟ آپ کا دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شیطان، آپ نے پہلے کہا تھا کہ شیطان کو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم غیب خاص ہے، انہی کی شان و شان میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے اکابر نے بھی لکھا ہوا یہ بات. تو میں نے آپ سے اس پر یہ تنقید کی تھی آپ کے دعوے پر، شیطان بھی اس میں شامل ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کو یہ جواب میں نے پوچھا تھا کہ جب یہ نبی کی خاص خصوصیت ہے تو جب شیطان شامل ہو گیا تو کیا وہ نبی بن جائے گا؟ یا تو آپ کو نبی کہنا پڑے گا. اور اگر نبی نہیں ہوا شیطان، وہ مردود ہی رہا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نبی کی خصوصیت نہیں. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا شیطان ولی کے ذریعے تک نہیں پہنچ سکتا، تو انبیاء کے ذریعے تک پہنچنا تو بہت دور کی بات. یہ بات میں نے نہیں کہ، میرا اعتراض یہ ہے کہ اس خصوصیت آپ نے جو کہا کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، تو یہ نبی کی خصوصیت کہاں رہی جب آپ نے شیطان کے لیے علم غیب کو مان لیا؟ تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف تو بیان کر دیں کہ علم غیب کہتے ہیں کسے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی نا خبر غیب علم غیب پر. جب تک معنی تعریف ہی نہیں واضح ہوگا ہمارے سامنے کہ بھائی غیب علم غیب ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف بیان کر دیں، پھر اس کے بعد اس کے تحت بات چلے گی آگے. اچھا، ہوگی بات نماز آپ کی کا پوری؟ بھی ٹائم ہو رہا. وہی تو مسئلہ ہے نا، عبداللہ بھائی نے غلط ٹائم پہ کال لگایا ہے. چل اگر آپ کی بات ہوگی پوری. جی جی ہاں تو میں کچھ بولوں اب. بولیے بولیے. دیکھیں، علم غیب 2 منٹ اب ہمارے بات کرتے نزدیک ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کیا 2 منٹ کر کے بات، یا جتنا جلدی ہو نہیں، اصل سکے. میں کیا ہوتا ہے دیکھو یار، پھر نا وہی بات ہے نا، مان لو کوئی بات چھوٹی ہے اور وہ جلدی پوری ہو جاتی ہے نا. کوئی بات لمبی ہے تو وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو 2 منٹ کیا لگانے سے نا تھوڑا معاملہ خراب سا ہو رہا ہے. کئی بار بات لمبی ہوتی ہے پھر بات بیچ میں کٹ جاتی ہے. نماز اور چل دوسری جائے گا بات پھر یہ نا ہے بھائی، کیا نماز کا ٹائم ہو گیا. کہاں پر ہو آپ؟ کون سے اسٹیٹ میں رہتے ہو؟ جھارکھنڈ. اچھا جھارکھنڈ میں. ہاں تو جھارکھنڈ میں تھوڑا ٹائم پہلے ہوگا بالکل. ہاں صحیح بات ہے. چلو پھر ایک کام کرو، یا تو پھر نماز کے بعد کال کر لینا، اور ممکن ہو تو نماز کے بعد کال نہیں کرنا، رات میں کال کرنا. ارے رفیع بھائی 10 بجے کے بعد ممکن نہیں ہے. 10 بجے تک کیوں؟ پریوار والوں کو بھی ٹائم دینا رہتا ہے بھائی. نہیں حضرت ایسا نہ کریں آپ. ارے عبداللہ بھائی سنو تو، عبداللہ بھائی ہاں. ایک دم سے تم یار جو ہے ہائی پر کیوں رہتے ہو؟
ایک بات تو تسلی سے بولا کرو نا، اچھا سمجھے بھائی؟ بات در اچھا ایک کام کریں آپ، ایک کام کریں گوگل میٹ پر آ جائیں، لنک بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ رات میں گوگل میٹ پہ بات کر لیں گے، آرام سے بات، مزہ آئے گا وہاں پہ۔ نہیں یہ اہل حدیث کو بلانا